अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको दुनिया भर में फ़र्क नज़रियों से देखा जाता है। कुछ लोग इसको एक नॉलेज समझते हैं, एक तरह की नॉलेज समझते हैं। कुछ लोग इसको हवाई नॉलेज समझते हैं, कुछ लोग इसको सितारों की बेसिस पे समझते हैं और कुछ से लोग इसको काले जादू की निस्बत में समझते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आगा बहिश्ती साहब, जो नेशनली पाकिस्तान में और इंटरनेशनली यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करते हैं। तो अब हम इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे इनके मौजू के बारे में। आगा बहिश्ती साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका उमर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लाहौर के मेहमान है, कैसा लग रहा है आपको लाहौर? ज़ाहिर बात है, लाहौर आपको पता है कि आपकी सवाल से पहले एक दुआ, हमेशा मैं एक दुआ से शुरू करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़ि साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे और प्रोग्राम में बुलाया है। नहीं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक नौजवान के साथ बिल्कुल यंग, और मैंने आपके दीगर प्रोग्राम देखे, आप कमाल से करते हैं। आगा भाई, आपकी मोहब्बत है, आपने वक्त दिया। आगा भाई, शुरुआत करते हैं, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे? मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, और गिलगित बल्तिस्तान के एक खूबसूरत वादी ज़िल्ला नगर, और मेरे जो गांव हैं वो बर, और उस गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ का मैं कानूनी नंबरदार भी हूँ। बहुत बड़ा गांव है। और गिलगित बल्तिस्तान से आप कभी भी वहाँ जाएं तो बर ज़रूर जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़िल्ला नगर ज़रूर जाएगा। वैसे तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान देखने वाली है, मगर आप जब मेरे इलाके में जाओगे तो यकीनन आपको बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर, और ख़ूबसूरती अपनी मिसाल आप हैं। और बाकी मैंने वहाँ से आया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए ईरान चला गया, और फिर वहाँ से मैंने ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो, वहाँ से मैंने ये इल्म जो है वो हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में गूगल में आप ज़रा जाएंगे तो जब AGHA लिखेंगे तो डायरेक्ट मेरे नाम आ जाता है, यानी इतने लोग मकसद दुनिया में मुझे ढूंढते हैं। तो आपकी दुआओं से, और पाकिस्तान के जितने TV चैनल हैं उस पर मैं शो करता हूँ, और आपको भी मालूम है लंदन के 2-3 TV चैनल हैं और उससे भी मैं वाबस्ता हूँ। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ियात TV और मेरे अपनी जो काम हैं एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक़ हैं, और 3 अवार्ड भी आपकी दुआओं से जीत चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात यह कि मैं खान साहब का एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा। और पूरी तकरीबन जो है वो मैं इनके मशवरे देता हूँ, और इस वक्त आधा काबिना मेरे से मशवरे लेते हैं मुख्तलिफ। जो इस दफ़ा मैंने तकरीबन 44 MNA के ऊपर काम किया था, और 111 MPA के ऊपर काम किया था, और मन सारे के सारे जीते हैं। अच्छा, तो और भी हल्का अबाब इस तरह काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पेशन गोइयाँ करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। ये मैं आपको बता दूं उमर, ये सब कुछ जो होती है वो इल्म से करते हैं, इसके अंदर कोई ताजुब वाली बात नहीं है। और देखने वाले ये न समझे कि जी हम जो है वो कहाँ से करते हैं। ये एक इल्म है सिंपल, जिस तरह महकमे मौसमियात वाला पेशन गोई करते हैं कि कल बारिश होगी, इसी तरह से हम ये एक इल्म है, और इससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और इस्लाम के अंदर इल्म हराम नहीं है। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि जैसे बारिश की पेशन गोई करना हराम नहीं है, इसी तरह ये इल्म भी बिल्कुल कतन हराम नहीं। हाँ, इस्लाम ने काहिन को जो है वो हराम करार दिया। काहिन वो होते हैं कि जो अपनी तरफ से या शयातीन या हमजाद के ज़रिए जो पेशन गोइयाँ करते हैं, वो हराम है। और इसके अंदर बाकायदा आप अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे उठा सकते हो, और इससे अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाह रहे हो। मसलन एक लड़की और एक लड़का है, हम दोनों को सितारे देखते हैं, दोनों को सितारे देखते हैं कि अगर इल्म में देखते अगर इनके सितारे मिलते हैं तो शादी करनी चाहिए, और अगर सितारे नहीं मिलते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा आगा साहब, हम वापस आएंगे जी प्रेडिक्शंस के ऊपर, लेकिन पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ही इस सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक की तरह से समझा जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लाई? बस वहाँ पर हमारे एक दोस्त था, और वो बड़ा कमाल करता था अपने इल्मी लिहाज से।
اس سے میں بڑا متاثر تھا، شیخ غلام محمد. جی. تو وہ میری ہر وہ بات وہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے مومنٹ روز کے مومنٹ تک اس کو علم نہ آتا تھا. تو اس سے میں متاثر ہوا اور پھر باقاعدہ پھر جا کر اس کو میں نے پہلے علم جعفر پڑھا اور علم جعفر کے بعد پھر میں علوم عبرانی کی طرف چلا گیا. قدیم ترین علوم جو عرب کنٹری میں اور ایران، یہ جو افغانستان وغیرہ میں یہ علوم کے اوپر کام ہوتے ہیں. یہ جو علم ہے یہ کتنے فرق ٹائپ کے علم ہے اور آپ کو کون کون سے علم کے اوپر؟ علم جعفر اور یہ جو ہم بسم اللہ کے اوپر 786 جو لکھتے ہیں نا، یہ علم جعفر سے ملتا ہے. جی. یہ جیسے 786 ہم لکھتے ہیں جس کو لوگوں نے بعد میں علم جعفر کو بدل کر نام علم العادات کا نام دیا گیا. جی. تو علم جعفر میں مکمل عبور ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علوم جو ہے وہ عبرانی کے 8-10 قسمیں ہیں، اس پہ اوپر بھی مجھے عبور ہے. اور ساتھ ساتھ ہاتھ بھی دیکھ لیتا ہوں، مگر ہاتھ اپنے لیے دیکھتا ہوں، کسی کے لیے آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں علوم کے اندر رہ کر جب کوئی بھی پیشن گوئی کرتے ہیں اس عادات اور سیاروں اور اس کی مومنٹ کو لے کر، تو الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ زبردست ہوتی ہیں. آپ نے آگا بھائی بات کی ہاتھ کے علم کی، ہاتھ پڑھنے کی. آپ کہتے ہیں اپنا ہاتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا بھی فیوچر آپ دیکھ سکتے ہیں؟ علم فلکیات میں دیکھنا تو ظاہر طریقہ کار قانون تو سب ہمیں علم میں ہے، مگر یہ کہ وہاں پر ایک رول یہ رکھا جاتا ہے کہ جب آپ پڑھنے جاتے تو اپنے بارے میں کچھ نہیں دیکھو گے، اس کے اندر یہ اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. مگر ہم اپنے ذائچے تو نہیں دیکھتے اپنی ذاتی زندگی کے، جیسے مثلا کسی کی شادی کے بارے میں تو بول سکتے ہیں مگر اپنی شادی کے بارے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں. مگر اس کے بدلے میں ظاہر بات ہے پھر ہم ذائچے بناتے ہیں تو اچھے خاصے لوگوں سے فیس لیتے ہیں، یعنی ہدیہ لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں پھر دیگر طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا ہے، دیتا ہے، اور الحمدللہ. جی. آغا صاحب، آپ پاکستان میں بھی بہت مشہور ہیں، دنیا بھر میں، اسپیشلی یورپ میں. جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اور جو یورپین ممالک کی سوسائٹی ہے، آپ انگلینڈ میں بھی کرتے ہیں اور ممالک میں کرتے ہیں، آپ کو کوئی ڈفرینسز فیل ہوتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا کتنا بلیف ہے اسٹرالوجی پہ ایز کمپیئر ٹو جو یہاں کے لوگ ہیں؟ آپ خود وہاں رہتے ہیں، آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ کئی چینل اسی کے اوپر چل رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر کوئی دینی معلومات ان کے پاس بہت کم ہیں. تو 99% لوگ، چاہے وہ گورے ہو یا غیر، جیسے سکھ ہماری جو برادری ہے، ہندو برادری ہے، پھر مسلمانوں کا تقریباً 90% اکثریت جو لوگ ہیں ان علم پر بلیو کرتے ہیں. تو وہاں زیادہ تر مسائل کیونکہ بہت زیادہ ہیں، وہاں پر آزادی زیادہ ہے، تو جہاں آزادی زیادہ ہوتی ہے وہاں مسئلے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل. تو اسی لیے پاکستان کے نسبت ہمیں UK، یورپ اور امریکہ، کینیڈا اور دیگر جو ممالک ہے، آسٹریلیا وغیرہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کی شادی کے مسائل ہے، کیونکہ وہاں ایک لڑکی خود فیصلہ کرتی ہیں، ایک لڑکا خود اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سی جو لڑکیاں ہیں اور ان کو جو علم میں معلوم ہے، کوئی ڈھونڈتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، تو پھر ہم جیسے کسی ایسٹرولوجر سے رجوع کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 2009 میں 50,000 لوگوں کا 2 مہینے میں ذائچے بنائی تھی. 50,000 لوگوں کا؟ 50,000 لوگوں کا. اور مزے کی بات یہ کہ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے UK میں ایک کمیونٹی ایوارڈ نامزد ہوتا ہے. جی. لوگوں نے کہا ایک بندہ آئے اور 2 مہینے میں اتنے لوگوں کے ذائچے بنائے ہیں، اس بنیاد پر مجھے UK کمیونٹی ایوارڈ دیا گیا. اچھا، ماشاء اللہ. تو آپ اس سے اندازہ کریے گا کہ لوگ مجھے کتنے پسند کرتے ہیں. اچھا آغا بھائی، 50,000 بندے کا آپ نے 2 مہینے میں بنایا. جی. اس سے 2 باتیں نکلتی ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ذائچے بنانے میں آپ کو وقت کتنا لگتا ہے. جی. اور دوسرا جو ذائچہ اٹسیلف چیز ہے، کہ ذائچہ ہے کیا، اور اس میں آپ کون سی آپ اپنی نالج کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اس کو بنانے میں؟ دیکھیں، ذائچے بنانے میں تو ایک ذائچہ صحیح معنوں میں اگر بنانا چاہے تو کم از کم 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک بندے کے ذائچے تیار کرنے میں، وہ بھی جرنل ذائچہ. جی. مکمل والے کے لیے اور بھی کافی دن اور کافی ٹائم چاہیے ہوتی ہے. تو باقی اسی بنیاد پر جیسا آپ کا نام لیتے، آپ کے والدہ کا نام اور والد کا نام لیتے، تو آپ کے پھر سیارے پہ جاتے ہیں، پھر آپ کے ستارے نکالتے ہیں، پھر آپ کی زوال کی کیفیتیں نکالتے ہیں، پھر آپ کے عروج، پھر اس کے بعد آگے لکھا ہوتا ہے یار اس کی شادی اس عمر میں ہونی چاہیے،
اس کے اتنی بچے ہونے چاہیے، اس کے یہ کام ہونے چاہیے، آپ یہ فیلڈ میں جانے چاہیے، تو وہ باقاعدہ جیسے دیکھتے جاتے تو آگے ہمارے سامنے ایک کتاب کھلتی جاتی ہے. اوکے. تو اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ ایسے کریں، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ یہ نہ کریں. تو بس یہ ایک سمپل علم ہے، اور من ان ایک علم ہے، اور اس علم سے باقاعدگی سے فائدہ اٹھانی چاہیے. آغا بھائی، آپ کو بہت سال ہو گئے اس اس کو نہیں بولنا چاہیے، اس فیلڈ میں، اور آپ نے کاؤنٹلیس پریڈکشنز کی ہوئی ہیں جو ٹھیک ہیں، لیکن ایسی کون سی پریڈکشنز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستان کے نیشنل لیول پہ جو ٹھیک ہوئی ہیں؟ الحمدللہ، کیونکہ میں وہ بات کروں گا جو ثبوت ہے. یوٹیوب کے اندر یہ سارے پیشن گوئیاں موجود ہیں. میں نے ٹرمپ کے بارے میں جب الیکشن ہو رہا تھا پوری دنیا ایک طرف تھی، اور ہیری کلنٹن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ جیت جائے گی، تو میں اکیلا بندہ تھا پاکستانی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتا تھا ٹرمپ جیتے گا. تو لوگ بڑے ہنستے بھی تھے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتے. سب سے بڑی پیشن گوئی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر محترمہ کی شہادت کی پیشن گوئی تھی. اچھا. اور ٹی وی کے اندر جو ہے وہ میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے اب محترمہ کبھی بھی پاکستان کے آنے والے سمت میں کبھی کہیں بھی مجھے وزیر اعظم بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ سب سے بڑی میری شہرت کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی پیشن گوئی بنی تھی. آغا بھائی، آپ نے یہ ان کی شہادت ہوئی تھی دسمبر 2007 میں. جی. یہ آپ نے کب؟ میں نے یہ کی تھی 2006 میں کی. 2006 میں کی؟ 2006 میں. اچھا، واہ، اوکے، ٹھیک ہے. ایک ٹی وی شو میں. اوکے. اور ٹی ون کے ایک شو تھا، ساحل لودھی کے ایک شو تھا، اس میں نے کی تھی کہ مجھے اب محترمہ. پھر اس دوران میں نے کہا تھا محترمہ پاکستان آئے گی اور پرویز مشرف کا آنے والے وقت میں خاتمہ ہو جائے گا، پیپل پارٹی کی حکومت بنے گی، اور اگلے سیٹ اپ جو ہے وہ نواز شریف کے بنے گا. اچھا، 2009 میں تو پیپل پارٹی، اور 2013 میں جو ہے وہ نواز شریف کا بنے گا. تو اس دوران بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ نواز شریف نے اپنے جو وزیر اعظم کی جو مدت ہے وہ پوری کر چکا ہے، وہ کیسے بنے گا؟ میں نے کہا آپ لوگ دیکھتے رہیں، 2013 کا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہے. یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی. پھر پیپل پارٹی آ گئی. پھر یوسف رضا گیلانی کے بارے میں نے پیشن گوئی کی. وہ منصب جب پتہ چلا، خد و خال میں پتہ چل گیا کہ اب پیپل پارٹی آ رہی ہے، اس دوران کا کون وزیر اعظم بنے گا. پھر میں نے 2 مہینے پہلے کہہ دیا کہ محترمہ کی شہادت کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم اس فہیم کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ فائنل بتائیں کون ہوگا. میں نے کہا یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ آنے والا وقت کے وزیر اعظم بنیں گے. تو یہ وہ پیشن گوئی تھی. پھر الحمدللہ میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی اور وزیر اعظم بن گیا. لوگوں نے واہ واہ کیا، آغا صاحب آپ نے تو کمال کیا. اچھا، 2007 سے میں ایک پیشن گوئی لے کے جا رہا تھا. 2007 سے یہ تمام چیزیں میری زندگی کے سب سے بڑی جو پیشن گوئی ہے. جی. پوری دنیا کے عمر اسکلوجر ایک طرف تھے اور میں ایک طرف تھا. میں کہتا تھا 2018 میں عمران خان کی حکومت آئے گی. 2007 میں آپ یہ کہتے تھے؟ 2007 سے مستقل جو میں پیشن گوئی کر رہا تھا نا، اس میں کہتا تھا 2009 میں پیپل پارٹی، 2013 میں نواز شریف، اور 2018 جو ہے وہ عمران خان کا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پھر نواز شریف کی جب حکومت آئی تو پھر اس دوران میں نے اس کی نااہل ہونے کی بھی پیشن گوئی کی، ڈیٹ بھی، دن بھی، سال بھی. اس دوران بہت سے میرے ایک ٹی وی کے میرے ایک دوست ہے، جب میں نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ نااہل ہوگا تو بریک میں گیا، ایسے کرتا، ہاتھ ایسے کرتا، آغا جی تھوڑی سی عزت اپنی بنائی ہے، اس کو تو کم نہ کرو، میاں نواز شریف کبھی نااہل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا بھائی میری علمی رائے ہے. وہ بعد میں جب الحمدللہ یہ پیشن گوئی جب صحیح ہوئی تو وہیں میرے دوست ہاتھ جوڑ کے ایسے گھٹنے باہر رکھ کے کہا آغا جی مان گیا میں تجھے. تو مقصد یہ تھا، اب آپ کے سامنے تھا پوری دنیا ایک طرف تھی، بالکل ایسا، اور مان نہیں رہے تھے کہ جناب علی. پھر میں نے نواز شریف کے بارے میں پیشن گوئی کی یہ نااہل ہوگا، اور الحمدللہ میری علمی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کسی کے نااہل ہونے پر میں خوش نہیں ہوں. پھر میری وہ پیشن گوئی 100% درست ثابت ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں نے پھر تاریخ نکالا. لوگوں نے کہا اس کی سزا ہوگی تو کب ہوگی. یہ 2016 میں نے کیا. 2018 جولائی کے مہینہ جمعہ کے دن میاں نواز شریف نااہل ہوگا.
یہ تھی میری زندگی کا سب سے سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی پریڈکشن تھی. اور واقعاً ہوا یوں کہ عمر 2018 جمعہ کے دن میاں نواز شریف، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا پروگرام میں، اس کی بیٹی کو بھی جیل ہوگی اور اس کے داماد کو بھی جیل ہوگی. اچھا، آپ نے مریم نواز کا اور کیپٹن صفدر کا بھی دونوں کا کیا بولا تھا. تھا. الحمدللہ یوٹیوب میں موجود ہے، میں دیکھنے والوں سے کہوں گا AGHA آغا بیشتی لکھے، یہ سارے پیشن گوئیاں موجود ہیں. یہ 2016 کی بات ہے اور وہ بھی منن صحیح ہو گئی. پھر سب سے بڑی جو میری زندگی کے اب تک جی یادگار جو پریڈکشن ہے، جو اپنی رہتی دنیا تک جب تک میں زندہ رہوں گا، اور اس پیشن گوئی کو، اور جو لوگ زندہ اس چیز کو جانتے ہیں وہ بھی اس بات کی اتفاق کریں گے، میں نے کہا عمران خان وزیر اعظم بنے گا. اور اس سے پہلے ایک اور پیشن گوئی 25 جولائی کو الیکشن ہوں گے، یہ بھی 2016 پہ کیا تھا. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس علم کتنی ایک حقیقت ہے. غلط ہو سکتا ہے، اس کے یہ مطلب نہیں غلط نہیں ہوگا، مگر جب آپ اس کے اوپر بیٹھ کے تسلی سے، کوششوں سے، ایمانداری سے آپ اس علم میں کام کرتے ہیں تو پھر اس کے مطلب ہماری پیشن گوئیاں صحیح ہوتی ہے. جی آغا صاحب، میں آپ سے اب کیونکہ آپ نے بولا کہ آپ کی ماشاءاللہ زندگی کی اتنی ابھی تک ایکوریٹ پریڈکشنز رہی ہیں فیوچر کے بارے میں، جی تو میں فیوچر کا بھی ضرور آپ سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو علم ہے اکثر لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ شاید کچھ لوگوں کا اپنا بلیف ہے، لیکن ایک سوچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے. گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی چیزوں کا بھی تعلق ہے. اب ہوائی چیزوں میں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ موجود تو ہیں، اس میں اچھا بھی ہے، اس میں برا بھی ہے. لیکن سورہ جن ہے نا، سورہ جن ہے قرآن مجید میں، وہ ایک سورہ ناس میں ایک سورہ ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالنے والے انسانوں اور جنوں میں دونوں میں موجود ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس معاشرے میں میرے دیکھنے والے سب کو معلوم ہے کہ خدا کو بھی کوئی نہیں مانتا ہے. اس کے یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں ہے. جو نہ ماننے والوں کی اپنی ایک ذاتی ان کی ایک رائے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کی رائے کے احترام کرتے ہیں. میری اپنی جو رائے ہے یہ ایک علم ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے زبردستی نہیں ہے، باقی ایک علم ہے. اور جب ریسرچ کریں گے، تصدیق کریں گے، تحقیقات کریں گے، سب چیزیں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے علم. آپ دیکھیں نا، یہ کیمرہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ پروگرام پوری دنیا میں چلے جائے گا. یہ سائنس ہے نا، ریسرچ کرنے کے بعد آج جناب علی بہت سی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی ہے. تو نہ ماننے والوں سے یہ درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ فتویٰ لگانے سے پہلے آپ لوگ تھوڑی ریسرچ کریں تو ضرور آپ لوگ مانیں گے. جی عمر. آگے بھائی واپس آتے ہیں آپ کی پریڈکشنز کے اوپر. جی ابھی ہم نومبر 2018 میں موجود ہیں آج کی تاریخ میں. آگے جاتے ہوئے آپ کو پاکستان کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ دیکھو، پاکستان بہت ترقی کرنے والا ہے، پاکستان آگے بڑھنے والا ہے، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج اوپر جانے والا ہے، پاکستان کے کرنسی اگلے 5-6 مہینے میں مضبوط ہونے والی ہے. اچھا، ڈالر کے نسبت روپیہ واپس تگڑا ہو جائے اور گا. میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگلے 10 سال میں اور دنیا کا مہنگی ترین جب یہ چائنا پروجیکٹ مکمل ہوگا جی. تو آپ کی ڈالر نیچے ہوگا اور ہمارے جو کرنسی جو ہے وہ اوپر ہوگی، مضبوط ہوگی، اچھا، پائیدار ہوگی. اور خصوصاً جو بزنس جو کرتے ہیں ان کے لیے آنے والا وقت بہت ہی شاندار ہے. البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، ایک بڑی پیشن گوئی آپ کے پہلی دفعہ کر کے جا رہا ہوں آپ کی اس خوبصورت شو، اور آپ کے نظر کر رہا ہوں آپ کی خوبصورتی کا اور آپ کی جوانی کا. اور اگلے جو سیٹ اپ ہے وہ بھی عمران خان کا ہے، وہ بھی عمران خان کا. وہ عمران خان جیت جائے گا. الیکشن 2023 کی عمران خان جیتے گا. وزیر اعظم بنے گا، گواہ یہ اب آپ کے سامنے یہ کیمرے. اور اس وقت پھر آپ میری تعریف کر لینا، جب یہ مکمل ہوگی تو آپ دیکھیں گے اگلے بھی سیٹ اپ عمران خان. اور یہ ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو 5 سال بھی گزارے گا. آگے صاحب 2023 کی الیکشن کے پورے 1 مہینے بعد آپ کا میرا ٹائم بک ہو گیا، واپس ڈن ہو گیا، ابھی سے وعدہ، ابھی سے ڈن ہو گیا. وعدہ. اچھا آگے بھائی یہ بتائیں کہ آپ پریڈکشن جو کرتے ہیں اگر کسی کے فائدے میں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کسی کا نقصان بھی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف کی آپ نے اگینسٹ پریڈکشن کی، جی تو کبھی آپ کو فیس ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے اگر خلاف پریڈکشن کی ہے جس میں کسی کے لیے اس میں نیگیٹو آؤٹ کم ہے، کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو یا آپ کو کوئی ریزسٹنس فیس کرنی پڑی ہو؟ دیکھیں، ابھی ہم جب وہ پیشن گوئی ٹی وی پہ کرتے تھے تو کیونکہ ساری دنیا کے اسلوجر تھے وہ ایک طرف تھے،
اور میں اکیلے ایک طرف تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ سارے لوگ جو ہے وہ مجھے سمجھتے تھے کہ میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن ہوں اور اس کو علم آتا نہیں ہے اور یہ مہم چلاتا ہے۔ تو جب وہ یوٹیوب میں یا فیس بک پہ یا مختلف ذرائع میں لوٹ ہوتا تو نیچے جتنے گالیاں مجھے دیتے تھے آپ کان پہ ہاتھ پکڑیں گے، جو میں نے الفاظ اس کمنٹ پہ سنتا تھا نا، مگر میں ہنستا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کل یہ ان لوگوں نے شرمندہ ہونا ہے، کیونکہ مجھے اپنے علم پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ ایک ان حقیقت ایک علم ہے، اور ان لوگوں کا بھی یقین آنے لگا کہ میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں تھا۔ ہاں میں حامی ضرور ہوں، یہ ایک الگ رائے ہے، میں پیشن گوئی کرتا ہوں۔ کیا اس وقت میں پیپل پارٹی کی پیشن گوئی کرتا تھا تو کیا میں پیپل پارٹی کا تھا؟ کبھی نہیں۔ نواز شریف کے میں پیشن گوئی کرتا تھا تو کیا اس وقت میں نواز شریف کا تھا؟ بالکل نہیں۔ میں ٹرمپ کے حق میں پیشن گوئی کرتا تھا، کیا میں ٹرمپ کا تھا؟ تو یہ بس لوگ ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ جب ان کی مقصد کے مطابق نہ ہو، اور ذاتی حوالے سے تو خیر کبھی آج تک گالی نہیں پڑی الحمدللہ، اور باقی جو باہر جب انٹرنیشنل یا پاکستان کی سیاست کے اوپر جب بھی پیشن گوئی کرتے ہیں تو اس دوران گالیاں پڑتی ہیں۔ اگر بھائی آپ کی ایکسپیرینس میں جتنا آپ کو عرصہ ہوگا اس فیلڈ کے اندر، سب سے خوفناک پریڈکشن آپ کی کیا تھی؟ محترمہ کی شہادت، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت، اس سے میری زندگی کا سب سے خطرناک پیشن گوئی تھی، اور پوری دنیا ہل گئی تھی، اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں نے بھی پوچھنے شروع کر دیے کہ جناب یہ اتنی بڑی پیشن گوئی اس کو کیسے پتہ چلا، کیوں اس دوران اس وقت تک مجھے کوئی نہیں جانتے تھے۔ اب تو جو بھی پیشن گوئی کرتے ہیں لوگ تو مجھ سے فالو کرتے ہیں، تو اچانک ایک بندے ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور اس نے ایک پیشن گوئی کی، جی مجھے محترمہ آگے وزیر اعظم نظر نہیں آتی ہے، اس کے ساتھ پریشانیاں مسائل ہیں، تو اس پیشن گوئی کے بعد ایک طرف پیپل پارٹی والے ہل گئے، یار ایک بندے نے اتنی بڑی پیشن گوئی کی کیسے کی، اور وہ پھر حادثہ اتنا بڑا ہو گیا تھا، اور میرے بھی اس میں نام آ گیا، یار اس سے بھی پوچھو اس نے کیسے پیشن گوئی کی۔ تو بس آپ اس سے اندازہ کریے گا کہ میری زندگی کی اس پیشن گوئی نے مجھے کہاں پہنچایا، اور دنیا ہل کے رہ گئی کہ آگا بھائی آپ نے بتایا کہ جس طرح محترمہ کی شہادت کی آپ نے پریڈکشن کی، اس سے پھر یہ بھی ایک طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی کی ڈیوریشن اور کسی کی زندگی کا اینڈ بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے۔ عمر ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کا سیارہ ہے، خوشحال ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کسی کا سیارہ گردش میں ہے، موومنٹ نہیں کر رہا ہے، وہ بالکل لال پیلا ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا ہے، تو پھر ہم اس کا 2-3 نتائج نکالتے ہیں۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، بس یہ بیان کیا گیا ہے، تو اس واقعے پہ پھر ہم تھوڑی ریسرچ کر کے جن لوگوں کے اوپر دیکھتے ہیں، تو پھر بعض اوقات مال جائیداد، گھر کا جلنا، پیسوں کا ضائع ہونا، یا کوئی بڑا حادثہ نشاندہی آتی ہے، یا اس بندے کے اوپر جو ہے کوئی مسئلہ واقعہ ہوتا ہے، تو یہ رائے تو نہیں دے سکتے کہ اس کے ساتھ ہوگا، مگر کیونکہ اس کی شخصیت ایسی ہی تھی تو میری ذاتی رائے یہ تھا کہ یہ کیونکہ اس کے محترمہ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو وہ سیارہ تھا جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ محترمہ کے لیے آگے مجھے کچھ، کیونکہ آس پاس کے جتنے سیارے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، ایک جو اس کے مین سیارہ تھا وہ گردش میں تھا، لال ہو کے ایک جگہ بیٹھ گیا تھا، تو اس وجہ سے پھر ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ یہ محترمہ کے لیے آگے جو ہے وہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جی آغا بھائی، پوری دنیا میں اسٹرالوجی ایک بہت ہی بڑا سبجیکٹ ہے اور بہت ہی کنٹروورشل سبجیکٹ ہے۔ اپروچز کلچرز کے حساب سے، ممالک کے حساب سے اور ریلیجن کے حساب سے فرق ہیں۔ انڈیا میں ہندوؤں کا فرق ماننا ہے، افریقہ میں بڑا کنٹروورشل ان کے جو ٹرائبز ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے، برازیل میں، ساؤتھ امریکہ میں جو جنگلات کے بیچ میں رہتے ہیں لوگ ان کا فرق ہوتا ہے، اور نارتھ امریکہ میں بھی، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، ادھر فرق طرح سے مانا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق اسکولز آف تھاٹس ہیں اور فرق اپروچز ہیں اسٹرالوجی کو، کیونکہ آخر دیکھیں چیز تو ایک ہی آ جاتی ہے نا کہ جی آپ کر کے آ رہے ہیں، آپ پریڈکشن کر رہے ہیں فیوچر کے بارے میں، تو یہ جو سارے فرق اپروچز ہیں ان میں کوئی صحیح ہے، کوئی غلط ہے، جو ڈفرینسز ہیں، اور یہ اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا موسیقی کے ہزاروں، ہر علاقے میں جاؤ تو آپ کے ایک موسیقی ملتی ہے مختلف طریقے سے، یہ مختلف علوم ہیں، لوگوں نے ظاہر بات یہ علم کا تو کوئی انتہا تو نہیں ہے نا،
آپ ایک علم جانتے تو اس کے مطلب یہ اختتام تو نہیں ہے. آپ کے سامنے پہلے کتنا بڑا موبائل آیا تھا, اب ہمارے سامنے کتنے, آپ دیکھ لیں بالکل کہاں سے کہاں سائنس. اسی طرح مختلف دنیا میں پھیلے ہوئے علوم ہیں اور ہر علم کی اپنی ایک حیثیت ہے, اور یہ تمام علوم میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ پیغمبروں سے جا کر ملتے ہیں. تو حضرت مختلف جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں, کوئی نہ کوئی حکمت کے ساتھ آئے, کتاب کے ساتھ, کوئی معجزہ کے ساتھ, کسی علم کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ تمام علوم ان پیغمبروں سے وابستہ ہے. ظاہر بات ہے پیغمبران جو آئے اب جو دنیا کے اندر, پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے ریسرچ کر کے کچھ چیزیں چینج کیے ہیں, کچھ تبدیل کیے, جیسے میں علوم عبرانی سے وابستہ ہوں, پھر علم جعفر سے وابستہ ہوں. اسی طرح دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں, میں وہ جتنی دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں میں اس کو ایک علم مانتا ہوں, اور یہ ایک علم ہے چاہے وہ جنگل میں کیوں نہ ہو. آغا بھائی, کسی کی اگر آپ نے ایک بار پریڈکشن بیٹھ کے اس کا ذائچہ بنا لیا اپنے علم کے تھرو, اور پریڈکشن آپ کی آ گئی, فرض کریں عمران خان کی آپ نے پریڈکشن لے لی, کیا کسی کی تقدیر اور کسی کا فیوچر بدلا جا سکتا ہے؟ جی, تو آپ نے بہت اچھے ایک سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ تقدیر کیسے بدلتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید کہ اللہ نے یہ لکھا ہو کہ آپ دعا کرو گے اور میں آپ کی تقدیر چینج کروں گا. ٹھیک ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے اندر تقریباً 21 سے 22 ایسی قرآنی آیات موجود ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی تقدیر قسمت بدل سکتی ہے. خود پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو, میں آپ کے شہرک کے بھی قریب ہوں, میں آپ کی بات سنتا ہوں, اس کی جواب بھی دیتا ہوں. تو یعنی آپ دعا مانگتے ہو تو آپ کی جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدقے سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے؟ کوئی بھی تقدیر, یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن میں بھی ہے, آپ صدقہ دو گے تو بلا اور موت جو ہے وہ تاخیر کیجیے. حدیث میں ہے کہ 3 دن کے لیے بھی موت کو تاخیر, آج میری موت تھی اور میں نے صدقہ دیا تو پروردگار عالم کچھ عرصے کے لیے تاخیر کر دیا. اچھا, تو یہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے. تو اسی طرح آپ کی زندگی میں دعا تقدیر کو بنانے کے لیے, اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے, اور زندگی کے جو مشکلات ہیں ان پہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ دعا مانگنے سے, صدقہ دینے سے, قرآن پڑھنے سے, آیتیں پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدلتی ہے. آغا بھائی, ہمارے پاکستان میں ایک اور اسکول آف تھاٹ موجود ہے کہ رشتے سے پہلے کافی زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ جی جوڑی جو ہے بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اس پہ آپ کو کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اور یہ باقاعدہ بالکل دیکھنے چاہیے. آپ عمر جب آپ کوئی چیز حساب لگاتے ہو باقاعدگی کے ساتھ تو آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کہ ستاروں میں جیسے ہم آپ کے سیاروں کے وہ بناتے عادات نکالتے ہیں, ادھر سے اس لڑکی کے عادات نکالتے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا, بچوں کی مطابقت ہے یا نہیں ہے, شوہر بیوی کے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا, بیوی شوہر کے ساتھ چلے گی یا نہیں چلے گی, سارے پتہ چلتا ہے. ایسے تو نہیں آگے جا کر شوہر طلاق دے گا, ان کے راستے الگ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک علم ہے, باقاعدہ پتہ چلتا ہے. اور سب کو چاہے کہ اپنے بچوں سے کہ شادی کرنے سے پہلے شرط یہ ہے کہ کوئی علم جانتا ہو, کوئی ایسے نہ ہو یہاں تو ہر گلی میں اب یہ منافع بخش کاروبار بن گیا تو ہر لوگوں نے عمر ہر گلی میں کھولا. یقین کرے عمر مجھے 10 سال لگے کہ یہ علم ثابت کرنے کے لیے علم ہے. اب لوگوں کو یقین آئے کہ یہ علم ہے, ورنہ لوگوں کو یقین نہیں تھا. یار ہم بلیو نہیں کرتے ہیں, کیا یار ایسی لوگ بس لوگوں کو بیوقوف بناتے. غیب کا علم خدا جانتا ہے, بالکل غیب کا علم خدا جانتا ہے, مگر خدا نے علم دی ہیں. آج آغا خان میں جائے, کسی بھی ہاسپٹل میں آپ جائیں, اگر کوئی بیمار ہو لا علاج ہو تو اسے کہتے ہیں یار گھر لے کے جاؤ. تو یہ کیا, یہ علم ہے نا, وہ اپنے علم سے بتاتا ہے, یہ نہیں بچ سکتا. تو یہ ایک بنیادی طور پر علم ہے اور اس علم سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر صاحب یہ جو بات آپ نے کی ستاروں کی, جی, اب ستارے کنسیڈر کیے جاتے ہیں سولر سسٹم میں, اور سولر سسٹم کا اکثر نام جوڑا جاتا ہے سائنس کے ساتھ. تو جو آپ کا علم ہے اس میں سائنس کا کوئی دخل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو, اس سے پہلے یہ جو علم ہے ایک سائنس ہی تھی. اس سے پہلے جو علم تھی یہ علم اس زمانے کے سائنس تھی. تو آج کے دور میں سائنس اور یہ اپنی جگہ پر, کیونکہ سائنس نے ترقی کر گئی جدید آلات اور دیگر چیزوں کے ذریعے,
تو یہ علم اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ ہم اس چکر میں پڑے ہوئے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام یا حلال ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا، ہر کوئی اپنے حساب سے اسکلوجر بنا ہوا ہے، اور یورپ میں پڑھائے جاتے ہیں، یو کے، امریکہ، کینیڈا میں باقاعدہ اس کے کلاسز ہوتے ہیں، ایران میں باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں اس علم کو، اور یہاں پر جو ہے وہ سسٹم نہیں، ہر کوئی اپنی کتاب کھول کر اپنی ہی ایک سلسلہ کو آگے بڑھائے ہیں، تو یہ ایک علم ہے۔ آغا بھائی آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا کام کرنے کا؟ پاکستان میں آیا، یورپ میں آیا، امریکہ سائڈ پہ آیا؟ مجھے یو کے میں بہت مزہ آتا ہے، یو کے میں بہت مزہ آتا کیونکہ ہے وہاں کا ٹائم کیا ہوتا ہے پتہ، آپ نے جب ٹائم دیا جی تو اسی ٹائم پہ بندہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں تو کہتے ہیں نا کہ آپ جو ٹائم دو اس سے 20 منٹ چھوڑ کے 20 منٹ آگے کا وقت رکھ کے آپ نہیں نہیں، 1 گھنٹہ 1-1.5 گھنٹہ شادیوں کا اگر آپ کبھی وہ کرے تو 1.5-2 گھنٹے بعد وہاں تو سوال ہی پیدا، آپ خود تو آپ کو پتہ ہے، میں جب وہاں ٹائم دیتا ہوں، میں کسی کو 8 بجے دیتا ہوں تو یقین کریں 7:55 میں وہ بندہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ آ گئے، تو وہ ٹائم جو ہے وہاں کیونکہ اہمیت ہونی چاہیے نا، وہ بہت بڑی ہے۔ آغا بھائی آپ کو سوری میں اس چیز کو بار بار پروفیشن بول رہا ہوں، اس علم کا آپ کو اس کی سب سے انجوائبل چیز کیا لگتی ہے، جو آپ کو مزہ آتا ہے جس چیز کا؟ جب میں پیشن گوئی کرتا ہوں تو جب اس کے کام ہوتا ہے، کوئی بے اولاد خاتون کہتے آغا جی میری اللہ نے آپ کی ان دعاؤں سے پڑھنے سے میرے کام ہو گیا، کوئی ایسے خاتون جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی کہ میرے یہ کام نہیں ہو سکتا، جو پڑھنے کے بعد قرآن کے سورہ آیتیں پڑھنے کے بعد کہتی آغا جی میرے یہ کام ہو گیا، شوہر اس کو مار پیٹتا تھا، خصوصاً اس میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ کہتی آغا جی میں نے یہ پڑھا، اب میرے شوہر میرے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا، یہ وہ الفاظ ہوتے پھر مجھے سکون ملتا، پھر میں کہتا ہوں شاید قیامت کے روز پروردگار عالم میرے ان جو لوگوں کی محبتیں بانٹتے ہیں، لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں، گھر میں امن یا کسی کے جادو ہو تو اس کا توڑ کرتے ہیں، مسائل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبب بناتا ہے۔ تو ابھی ایک خاتون آئی میرے پاس، آپ عمر بس 2 منٹ لوں گا آپ سے، وہ ایک خاتون آئی کہتی آغا جی میں نے اتنے دعائیں پڑھ کے اب میں مایوس ہو چکی ہوں اور میں اب دعائیں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، میں تو بس خدا میرے کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ پھر میں نے کہا بی بی سنو، خدا نے کام کیا آپ کا؟ کہتی کیسے؟ خدا نے تو آپ کو میرے پاس بھیجا، اب میں آپ کے کام کروں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کے کام ہوگا۔ اور واقعاً اس لڑکی کی شادی کا مسئلہ تھا، کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے اس کے لیے کہا یہ سورہ آپ پڑھو، الحمدللہ وہ لڑکی آج کہتے آغا جی آپ کی کیا بات کی تھی کہ میری دعائیں تھی اور اللہ نے مجھے آپ کو دیا اور آپ سبب بنے اور آج میرے کام ہو گئے۔ تو یہ اللہ دیتا ہے ضرور، مگر انسان کی شعور نہیں ہوتا نا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، میں اس آیت سے نہ دیکھنے والوں سے بھی میں کہوں گا کہ اس آیت سے کچھ سیکھیں۔ قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت ہے کہ فرشتے اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں عمر، اور کہتے پروردگار اس بندے کی دعا قبول کر، تو پروردگار عالم فرشتوں سے، اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اس کی مانگنے کی ادا بہت پسند ہے، مبادا میں اس کی دعا قبول کروں اور مانگنا چھوڑ دے۔ یار دیکھو یہ ایسے ہے نا، یہ جب سے یہ آیت میں نے پڑھی ہے نا، اس کے بعد میں کہتا ہوں شاید رب میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں شاید میری ادا آپ کو بہت پسند ہے، میں پڑھتا رہوں گا یا رب۔ تو یہ ادا ہوتی نا اللہ کو پسند ہوتی ہے، کبھی بھی رشتہ مالک سے اپنے رب سے بالکل نہیں توڑنا چاہیے، اور اس سے جھگڑنے چاہیے، لڑنے چاہیے، باتیں کرنے چاہیے، اس سے چھت پہ نکلو، نماز جانماز پہ بیٹھ کے خدا سے باتیں کرو، اب یا رب کریم میرے یہ مسئلے ہے، تو میرے رب ہے، تو میرے پروردگار ہے، اگر تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو، تو یہ وہ لطف والی باتیں، عشق کی باتیں ہیں یہ، تو اسی لیے دعا کا رشتہ کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ بالکل، خدا کہتا ہے نا کہ تم مانگو اور میں دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آغا بھائی انٹرویو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گا، سوال سے زیادہ یہ ایک آپ کا میسج ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ جو لوگ ایسٹرالوجی کو فالو کرتے ہیں اور جو لوگ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کو کیا میسج ہے؟ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کسی ایسی جگہ جہاں پر باقاعدہ پڑھائی جائے وہاں سے علم حاصل ہوگا۔ جو گھر میں بیٹھے ایسٹرولوجر بیٹھتے ہیں وہ کبھی ایسٹرولوجر نہیں ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بھی نہیں کہ آپ اس علم پہ بالکل بلیو کر کے چلیں، بس ایک علم ہے، جہاں مشکل ہوتا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میں دیکھنے والوں سے کہوں گا جب بھی کسی کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے تھوڑا ہسٹری چیک کریں،
کہ وہ ایسٹروجر ہے یا نہیں ہے، آپ کو بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہے، بنیادی ہے. اور دوسرا میرے نام پہ کافی جعلی جو ہے وہ پیچز بنے ہوئے ہیں. آپ گوگل میں جائے تو آغا بہشتی لکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. خیر اس میں میرے لائک ہیں تو آپ ضرور گوگل میں مجھے ڈھونڈ لیں، میں آپ لوگوں کو ضرور ملوں گا انشاءاللہ. آغا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیاں بہتری کے لیے بدلتے رہیں. اللہ آپ کو اور الہ امین. عمر اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے جس طریقے سے یہ خوبصورت پروگرام کیا مجھے بہت اچھا لگا، اور آپ جس انداز سے بول رہے ہو مجھے آپ کو ان باتوں سے اندازہ ہے کہ آپ نے بہت آگے بڑھنا ہے. آپ کا مستقبل انتہائی روشن ہے، جس طرح روشنی کی طرح آپ کے مستقبل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھو گے، نام بناؤ گے، دولت، عزت، کامیابی حاصل کرو گے، اور عمر آپ نے اپنی پہچان بناؤ گے. آغا بھائی آپ کی بس دعا کی ضرورت ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیں. الہ آمین یا رب. بہت بہت مہربانی آغا بھائی. تھینک یو. تھینک یو.